ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज सैयद। पाकिस्तान में आज यौम इश्क रसूल मनाया गया। उम्मीद ये थी कि ये जो बनाया जाएगा तो एक जो है बेमिसाल जो है ना एक मुजाहरे होंगे जिसमें अमन व अमान और जो हुस्न सलूक का जो है ना इजहार किया जाएगा और जो है खुल के नज़र आया कि जी रसूलुल्लाह की ये जो उम्मत है ये कितनी पीसफुल है और एक पैगाम देंगे कि जी हम इतने पीसफुल और ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि लोग जो जिसने ये हरकत की है, जिसने ब्लास्फेमी की है, वो भी शर्मिंदा हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स इसका बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट जो है देखने में सामने आया। पाकिस्तान में रात हो चुकी है और देखा ये जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 19 लोगों की हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं जो कि इस मुजाहरे के अंदर जो है मर गए। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कोई 200 लोग इंजर्ड हैं, 6 पुलिस वैन्स को जला दिया गया है, 2 पुलिस वाले मार दिए गए, 3 बैंक्स को आग लगा दी गई और लूट लिया गया है और एक चर्च को भी जला दिया गया है। क्या हमने कसम खा ली है कि हम जो हैं प्यारे नबी के एक नाकाम उम्मत बन के जो है अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम एक जो है क्या नाम है इतने अजीम नबी की एक नाकाम उम्मत है और इतनी जो है पुरतशद्दुद किस्म की उम्मत है कि हम अपनी इमलाक को, अपनी चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मसला ये है कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी जिस आदमी ने की, अगर उसका आप बैकग्राउंड देंगे तो वो खुद एक जो है ना क्रिमिनल आदमी है। और जो टेरी जोन्स जिसके बारे में जो है उसने भी बहरहाल गुस्ताखी की कुरान की, वो भी जो है उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पीछे हम क्या इतने मुश्तैल हो जाएंगे कि अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचा देंगे और जो है दूसरी स्टेट्स की एम्बेसी के ऊपर जो है हमले करने शुरू कर देंगे और कहेंगे कि जी वैसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। तो ये क्या सुन्नत रसूलुल्लाह पे हम अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हम पाकिस्तानियों को और सारे मुसलमानों को अपने आप से पूछना चाहिए। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो पाकिस्तान में आ रही है कि ये सोची समझी साजिश थी और इसमें जो है मुसलमानों को वरगलाना था, ये इन सब का क्या पहलू है और क्या इसके अंदर कोई स्टेट इन्वॉल्व है? हमने इस मूवी को का तो बड़ा जिक्र किया, लेकिन अमेरिका की हॉलीवुड में बनने वाली द मैसेज के नाम की जो मूवीज़ हैं उसका बिल्कुल जिक्र नहीं होता, जिसमें रसूलुल्लाह का एक अच्छा किरदार दिखाया गया। बहरहाल इस एक छोटी सी मूवी जो कि यूट्यूब के ऊपर लोड की गई, उसके रद्द-ए-अमल और उसके अंदर जो अब थ्योरीज आ रही हैं कि ये क्या रुख इख्तियार करेगा, ये जो पूरा का पूरा एक वेव आ गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचान है सबात अशरफ साहब, आज फ़कीर के नाम से आप इनको जानते हैं, रियाज हक साहब इनके ब्लॉग्स आप पढ़ते रहते हैं, और अली हसन समंतौर साहब। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अशरफ साहब आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो एक रद्द-ए-अमल आया जिसके अंदर इतना ज़्यादा वॉयलेंस नज़र आया और लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान में आज सिविल वॉर हो रही है, किस तरह आप देखते हैं? क्या रिलीजियस हमारे जो मुल्ला हजरात हैं या जो रिलीजियस स्कॉलर्स हम उनको कहते हैं, क्या उन्होंने अपना रोल प्ले किया? क्या किस तरह इस पूरी की पूरी इस साने को देखते हैं आप? ऊपर से अगर आप लेके जाएं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं इन चीज़ों को प्योर जिसको कहते हैं ना सिर्फ एंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता ही नहीं, ठीक है ना। मज़े की बात यह है कि इस हफ्ते वेरी आयरॉनिकली और इंटरेस्टिंगली एक कंजर्वेटिव अमेरिकन कॉलमिस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिखा है जिसमें उसने ये बात की है कि देखें उसकी कॉलम का टाइटल है इट्स नॉट अबाउट द वीडियो, और उसमें एक बड़ा अच्छा उसने लाइन लिखी है कि दिस इज़ एन ओल्ड फैशन पावर प्ले। और ये वही बात है जो मैंने भी पहले कही है। इसमें एक थोड़ा सा मैं मियाँ कल्पा अपना एक अपॉलॉजी ये करूँगा कि मैं पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से यहाँ पे कह रहा था कि बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन वो हमने देख लिया आज जुमे के दिन, शो हम जुमे को रिकॉर्ड कर रहे हैं जुम्मे 21 तारीख को, कि ये मामला अब पुरम नहीं रहा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें भी जिसको आप कह रहे हैं ना ये पावर प्ले आगे पीछे जा रही है। कल परसों की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था, डिस्कशन ये था कि लीडरशिप को करना क्या चाहिए। हमारी लीडरशिप आप कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी बार बार रट ये होती है कि भाई लीडरशिप का काम ये है कि गुस्से में नहीं आए, आवाम के साथ काम करे, उनको डायरेक्शन दे, एक खास जगह उम्मत को, आवाम को, मुल्क को, कौम को लेके जाए, वेदर यू टॉकिंग अबाउट इट एज मुस्लिम उम्मत और यू टॉकिंग अबाउट इट एज पाकिस्तान और कम्युनिटी और व्हाटएवर। लेकिन उसमें एक डिस्कशन ये था कि जैसे भुट्टो साहब ने किया था बांग्लादेश के फॉल के बाद कि अवाम एकदम मूड में नहीं थी बांग्लादेश को रिकग्नाइज करने के लिए, बट ही वेंट अहेड एंड डिड इट, और फिर वापस आके उन्होंने बाकायदा जलसों में और जगह अवाम को। लेकिन वो मजहबी मामला नहीं था, देखिए मजहबी मामला नहीं था, लेकिन एक मुल्क की दो मतलब अपने मुल्क के दूसरे धड़ को अलग होकर उसको रिकग्नाइज करने का बात था। इफ एनीथिंग इट वाज ए मोर सीरियस मैटर एंड इट वाज अ रियल मैटर। ये तो
جس کو کہتے ہیں نا مینوفیکچرڈ، مطلب اس میں گریوینس بھی ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو قصہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو وائلنس ہو رہی ہے اور جس ڈائریکشن میں اس کو لے کے جایا جا رہا ہے، یہ وہ فورسز ہیں جن کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور جنرلی اسلامی امت میں بھی ان کو کبھی، جس کو کہتے ہیں کہ آپ اتحاد کہہ لیجئے، ڈیموکریسی کہہ لیجئے، پاپولر سپورٹ پہ ان کی دکان نہیں چلنے کی. اس وقت یہ غصے کی چیزیں اٹھا کے اس پہ اپنی جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل پاور پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری پوزیشن. ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ایک ایسا ملک ہے جس نے یوم عشق رسول اللہ جو ہے آج جو ہے جمعے کے دن اناؤنس کیا، اور اس کے بعد جو جتنا بھی جو کیوس مچا ہے پاکستان میں آج کے دن، کسی اور مسلمان ملک نے یہ نہیں کیا. پاکستان کی ایک واحد حکومت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے کیا رول پلے کیا، اور جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس نے اس پورے میں کیا رول پلے کیا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ ایک کوشش تھی، اور میرے خیال میں یہ کوشش اچھی تھی کہ لوگوں کے اینگر کو ایک وینٹ کرنے کا موقع دیا جائے ایک پیسفل طریقے سے، جو کہ انفارچونیٹلی سکسیسفل نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنے احساسات، جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دیں گے اتنے بڑے ملک میں، تو اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس پہ شامل ہو جائیں گے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، جن کا اپنا ایجنڈا ہے، اور اس میں وہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک نئی بات ہے اور پہلے کبھی یہ انسلٹس وغیرہ نہیں ہوئی. یہ جو سلسلہ ہے انسلٹس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے یورپ میں، ویسٹ میں. بہت بڑی بڑی شخصیات ویسٹ کی جن کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے یہاں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. مثلاً ایک انلائٹنمنٹ کے لیڈر تھے فرانس میں، والٹیر. انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، اس پر ایک پلے تھا جس کا ٹائٹل تھا محمد، اور اس میں انہوں نے اس قدر ماک کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر ایک ان کے بہت بڑے ایک شاعر اور فلاسفر تھے اٹالین، ڈانٹے الیگیری. انہوں نے ایک پورا ایک کلیکشن لکھا ہے ڈیوائن کامیڈی کے نام سے، جس میں انہوں نے بہت زیادہ تصدیق کی ہے اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی پرانی ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے. کیا بدلا ہے، کیا اب ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا زیادہ اسٹرانگ ریئیکشن ہو رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کی وہ ریچ نہیں تھی، وہ میڈیا، نہ تو ان کے پاس انٹرنیٹ تھا، نہ یوٹیوب تھا، اس ٹائپ کی چیزیں نہیں تھی کہ آسانی سے دنیا بھر میں انسٹنٹلی پھیل سکے. ایکسیس نہیں تھے لوگوں کو. اب جو ہے یہ جو ویڈیو وغیرہ انہوں نے بناتے ہیں یا جو کارٹون انسٹنٹلی پبلش ہو جاتا ہے، اور جناب دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ جو ہے نا ان کو ایکسیس ہوتی ہے، اور اس سے ان کے جو ہے نا جذبات بھڑکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو وہ لوگ جو اس طرح کا مٹیریل کریٹ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے وہاں جذبات بھڑکائے جائیں، تاکہ جب یہ اپنا مس بہیو کریں، وائلنس دکھائیں، تو آپ کہیں کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا بڑے وائلنٹ لوگ ہیں. پھر وہاں اپنے انٹرنل پالیٹکس ہے، ہر ایک جو ہے اپنا آپ کو دوسرے سے زیادہ پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے جذبات. مطلب پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اوپر، اس چیز کے اوپر بالکل ٹوٹلی. ایک تو رائٹ ونگ تو ہوتا ہی ہے ہر ملک میں، لیکن ایک فار رائٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے اس صورت میں. اور فار رائٹ جو ہے وہ رائٹ ونگ کو پش کرتا ہے کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے. جیسا کہ ایجپٹ میں ہوا، مثلا جو سلفی پارٹی ہے اس نے پش کیا برادرہڈ کو، کیونکہ سلفی جو ہے ایکسٹریم رائٹ، جبکہ بردرہڈ جو وہ پھر بھی ذرا پریگمیٹک ہے، ان کو پش کیا کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو یہ انٹرنل پالیٹکس بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. سمندر صاحب آپ بتائیے، آپ کیا لیڈرشپ، جو مذہبی لیڈرشپ ہے اور جو حکومتی لیڈرشپ ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور یہ پورا جو سانحہ جو ہوا ہے آج کے دن میں جو لوگ مرے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، لیڈرشپ تو ایک طرف ہے، تو اس کو تو اس کے متعلق بات ہو گئی. میرے خیال میں دو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں، اور اس کو اگر آپ بہت چھوٹے الفاظ میں کہنا چاہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ ایک تو ہے کہ رشدی فارمولا، اور وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کسی طرح مسلمانوں کے جذبات کو آپ مجروح کریں. پھر دوسرا جو ہے وہ نظر آتا ہے، جیسے کہ انہوں نے سبات اشرف صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ ہم ہیں تمہارے اصل لیڈر، اور اس کو غالباً میں نام دے سکتے ہیں کہ وہ خمینی فارمولا ہے. تو ان دونوں فارمولوں کے درمیان میں کہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کہ رشدی فارمولا چلا رہے ہیں اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں وہ لوگ ہیں جو خمینی فارمولا چلا رہے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، اس کے بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں جو عوام ہیں.
تو کیا یہ جو لیڈرشپ ایک طرف ہے وہ تو ہے، کیا یہ عوام کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو جو ہے وہ جو اپنی دکان چمکانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ سڑکوں کے اوپر اور جا کے جو ہے پتھر بازی کرو، یہ تو آخر ان کو کیوں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ان تک جو ہے ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ نہیں تو اس میں دیکھیں میڈیا تو پہنچ رہا ہے نا، لوگ میڈیا تو بتا رہا ہے لوگوں کو، میڈیا نے اس میں یعنی کہ کچھ اگین میڈیا کے کچھ دھڑوں نے اس میں بڑا نیگیٹو رول پلے کیا ہے، لیکن کچھ دھڑوں نے پازیٹیولی بھی لوگوں کو بتایا. میں نے اکثر شوز دیکھے جس میں بتایا گیا کہ بھائی یہ انڈیویجول کی حرکت ہے، یہ اس سے آپ اسٹیٹ کو جو ہے نا اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کر سکتے، یا خاص کر ایمبیسیز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. نہیں، ایک اور بات تھی وہ یہ تھا کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کسی طرح اس غصے کو نکالنا ضروری تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس غصے کو نکالنے کے لیے کچھ اور کام ہو سکتا تھا بجائے اس کے کہ بھائی یہ یوم عشق رسول منایا جائے گا جس میں عام تعطیل ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، عشق رسول تو یہ ہے کہ کام کرو اور زیادہ کام کرو، اور جو ہے وہ یہاں پر ایک رسول اللہ کے نام سے ایک لائبریری بنا دو، اور یہاں پر جو ہے کوئی اچھے کام کرو. تو مطلب اس کو چینل اس طرح بھی تو کیا جا سکتا تھا، وہ جو ہے وہ لیڈرشپ یہ کیا جا سکتا تھا کہ جو ہے آج کے دن ہم نعتیں پڑھتے، ہم جو ہے قرآن بانٹتے، ہم جو ہے نا جو دوسرے جو مینورٹیز ہیں ان کی عبادت گاہوں پہ جا کے وہاں پر جو ان کے ساتھ کھانے کھاتے یا ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب ان کے ساتھ شامل ہوتے اور دکھا دے کہ بھائی ہمارا تو یہ پیغام ہے اور یہ امن کا پیغام ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اس کے بالکل برعکس ہم نے ایک چرچ تک جلا دیا. جبکہ جو کرسچنس ہیں پاکستان میں وہ شروع سے جب یہ معاملہ اٹھا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن ہم نے جو ہے چرچ تک جلا دی. اور اس کے بعد جو 200 لوگ انجرڈ ہیں، یعنی کہ آج کی رات میں یعنی کہ جو جس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں رسول اللہ کی، اپنے آپ کو جو ہے نا رسول اللہ کی ایک جو ہے نا ایسی امت دکھا دے کہ جی حسن سلوک کی ایک بے مثال جو ہے نا مثال قائم ہوتی، حسن سلوک کی امن کی جو ہے نا امن و امان کی ایک مثال قائم ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس کے بالکل برعکس. آپ کی طرف آتا ہوں. اب بات ہو رہی ہے کانسپریسی تھیوریز کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر بہت زیادہ کانسپریسی کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور یہ سب کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈس انفارمیشن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کانسپریسی ہے؟ دیکھیں وہی بات ہوگی میرے خیال یا فرد واحد کا یہ عمل ہے؟ یہ بھائی دیکھیں میرا تو اس میں خیال یہ ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوریز کو اچھالنا جو ہے یا ان کو بھی مینشن کرنا وہ سب اسی کا حصہ ہے کہ بھائی پوائنٹ آؤٹ کرو کہ یہ کانسپریسی تھیوری ہے. پہلے تو جس طرح سے یہ چیز ہوئی ہے جیسے ریاض صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یہاں سے لوگ اگر شوشہ چھوڑتے ہیں یہ کرنے کے لیے کہ دوسرے کو غصہ دلاؤ تاکہ دکھا سکو کہ دوسرا کتنا غصے والا اور پریمیٹیو یا جو بھی آپ کہہ لیں اس طرح کا آدمی ہے، تو مطلب اس کے لیے کوئی ڈیپ کانسپریسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. مطلب اٹ از اے پش اینڈ پل. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ریاض صاحب نے کہا اور ریاض نے کہا یار، اور اس میں ایک لیئر یہ ایڈ کروں کہ یار اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کا دشمن ہے تو پھر یہ کیسے آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن ہے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ بھائی دشمن کا کام ہے آپ کے ساتھ زیادتی کرنا. نہیں دیکھیں سمجھ میں نہیں آئی مجھے. نہیں اگر آپ دشمن بھی اگر آپ مان لیں تو سمجھ میں نہیں. ہم تو اس کا مطلب ایک کنفیوز نیشن ہو گئے کہ ہم امریکہ کو اپنا دشمن بھی مان رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ان سے ایڈ بھی لے رہے ہیں. مطلب یہ تو ایک کنفیوژن والی بات ہے. میرے خیال سے لفظ ڈائریکشن لیس اور لیڈر لیس ہے نا. دیکھیں اس طرف اچھا مزے کی بات یہ ریاض صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ یہ جو ایک یوم عشق رسول کا سلسلہ تھا، اور یہ بات کل پرسوں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ایک اور لوگوں سے انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس کو اگر صحیح ہینڈل کرنے کا طریقہ جیسے آپ نے کہا، سمنتور صاحب نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنا کوئی سہل نان وائلنٹ کوئی اور طریقہ سامنے لاتے جس کو بالکل کہ استعمال کر کے آپ ایمبیسیز جاتے ہیں وہاں پر قرآن بانٹتے ہیں. اچھا اس میں وہ رسول اللہ کے بارے میں جو کتابیں وہ بانٹتے ہیں. آپ جن لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، جن کا یہ مزاج ہے کہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ نے میرے خیال سے نہیں دیکھا، وہ انگلینڈ میں ایک تنظیم ہے جس میں پتہ نہیں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف کاپیز بانٹی ہیں پچھلے دو دن میں یا ہفتے میں یا جو بھی ہے. تو جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر میں مطلب آئی ایم گوئنگ ٹو ساؤنڈ لائک اے بروکن. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مین اسٹریم جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں کرے؟ کیوں فضل الرحمان صاحب نظر نہیں آ گئی؟ فضل الرحمان صاحب نے لیڈ کیا، گئے امریکن ایمبیسڈر کے پاس اور رسول اللہ کے بارے میں کتابیں دیں. اچھا یہ بات ہوگی نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دیٹ. فضل الرحمان یا جماعت اسلامی یا کوئی بھی اور ہماری لیڈرشپ کہاں سے ہوگی بھائی؟ ان سب کو تو ملا کے کبھی 13% سے زیادہ ووٹ پاکستان نہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں. سر دیکھیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا لیڈرشپ، جیسے ریاض صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیڈرشپ نے دکھایا جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یعنی کہ میجورٹی ان کے پیچھے ہے، انہوں نے تو باقاعدہ یہ کیا کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں رسپونڈ کرنا ہے تو ہم ایک پیسفل ایک دن سیٹ اسائڈ کرتے ہیں ایز اے نیشن، اس کو پیسفلی پروٹیسٹ. میرے خیال سے حکومت نے جو اچھا کام کیا. اصل میں اس کو جو ہے نا انہوں نے صحیح طرح سے پلان نہیں کیا. جیسا کہ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا دن منانا چاہیے تھا کہ جس میں
یہ اسٹیریوٹائپس جو نیگیٹو اسٹیریوٹائپس یہ پروموٹ کیے جا رہے ہیں ان کو نگیٹ کیا جائے بالکل, اور ان کی اصلاح کی جائے اور لوگوں کو صحیح تصویر پیش کی جائے. وہ نہیں سب کچھ. اس کے لیے ذرا تھوڑی اصل میں ایک جنرلی آئی ہیو ٹو سے آئی ایم سوری ٹو سے دس کہ ایک جنرلی ایک لیک آف پروفیشنلزم ہے. اگر یہ سوچ سمجھ کے یہ سب کرتے, کچھ پلاننگ کے ساتھ کرتے, آرگنائزیشن کے ساتھ کرتے, تو دس کوڈ ہیو بین اے لاٹ بیٹر. یہ اس کو ایز این اپارچونیٹی لیتے. ہاں, لیکن سوچا سمجھانے ایسی دن رکھ دیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنسپیریسی تھیوریز کی بات ہو رہی ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے گوگل سے کہا, خود اس کو ریکویسٹ کی کہ یہ ویڈیو آپ ہٹا لیں, یہ جو ہے بہت پرووکیٹو ہے, اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. لیکن گوگل نے اس کو ہٹانے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد اوباما اور کلنٹن دونوں نے ایک ایڈ وہاں پر امریکن گورنمنٹ نے ایڈ رن کی ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دن بھر, جس میں ان دونوں نے اس ویڈیو کو ڈیناؤنس کیا, کنڈیم کیا, اور یہ کہا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی کوشش کی. لیکن اصل مسئلہ یہاں پر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہاں جو فری اسپیچ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ بڑا اسٹرینج ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ فری اسپیچ جو ہے رائٹ یہاں ایبسلیوٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم فری اسپیچ جو ہے وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے یہاں. اب مثلا یہاں کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ فری اسپیچ میں ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف اسپینڈنگ بھی شامل ہے, جو جتنا چاہے پیسہ خرچ کر دے الیکشن کیمپین کے اوپر, اور چاہے وہ پورا ملک ٹیک اوور کر لے وہ جائز ہے. اسی طرح جو گوگل کا کانسیپٹ آف فری اسپیچ کا, اب آپ دیکھیں ذرا کہ گوگل کی جو اپنی پالیسی ہے اس کے تحت وہ دے ریموو thousands of videos from YouTube every day. لیکن کس طرح کے ویڈیوز ریموو کرتے ہیں, تو ان کی اپنی جو پالیسی ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ویڈیوز جو the policy is to remove content only if it is hate speech, violating its terms of service, or if it is responding to court orders or government request. And it had determined that under its own guidelines the video was not hate speech. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ تو بہت ہیٹ اسپیچ تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے, یعنی کہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس کو بھڑکائیں, اور یہ بڑی آفینسو قسم کی ویڈیو ہے, اس پہ تو یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلم لیڈرشپ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان یا دیگر جو جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ یہاں پر آ کے اس آدمی کے خلاف کیس دائر کریں اور جو ہے اس کو ہیٹ اسپیچ کے اندر جو ہے اپنا لوئر کریں, باقاعدہ جو ایک سسٹم ہے, یا یو این میں جائیں, کوئی جو ہے قانون سازی کروائیں. دائر کرنے سے یہاں خود تو نہیں کر سکتے, بلکہ ہوا ایک کیس آپ کو پتا ہے اس وقت پینڈنگ ہے, جو ایک ایکٹریس تھی اس میں جو کام کرتی تھی اس نے فائل کیا ہے, اور آلریڈی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہیٹ اسپیچ. اصل میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کمرشل انٹرسٹ when it comes to hate speech. اگر فرض کیجئے کہ اس سے گوگل کا اپنا بزنس ہرٹ ہو رہا ہوتا تو وہ اس کو ہٹا دیتے, لیکن اس کا بزنس ہرٹ نہیں ہو رہا. مسلمان جو ہیں اکنامکلی اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ان کی جو ویسٹرن کمپنیز ہیں ایسی ان کے کسی کمرشل انٹرسٹ کو زیادہ ہرٹ کر سکتے. تو اتنا بڑا آڈینس ہے, مطلب اتنے سارے لوگ ہیں گوگل کے لیے. ہاں, لیکن اس کے باوجود ان میں اتنی طاقت نہیں ہے. اگر ان میں یہ صلاحیت ہو جائے, اگر گوگل مثلا گوگل جو ہے they do censorship for Chinese government all the time. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کرنے کو تیار نہیں, اس لیے کہ چائنیز گورنمنٹ اتنا سارا آئل کا پیسہ ہے, بزنس ہے ان کا. نہیں, اتنا بزنس جو آئل کا پیسہ ہے, مسلمان ایز اے یونائٹڈ اینٹی کو ان کو پش تو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یہیں پر ہے, مسئلہ یہاں پر اصل چیز جو ہے یہاں پر منی اور فری اسپیچ میں بڑا قریبی تعلق ہے, جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. خود کہہ دیا کہ بھائی پیسہ خرچ کرو تو فری اسپیچ تمہاری صحیح ہے, مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کمرشل اسپیچ جو ہے وہ بھی, یعنی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب فری اسپیچ وغیرہ جو ہے نا, میرے خیال میں یہ سب ڈھکوسلا ہے, ان کا کہنا ہے, اور اصل میں یہ ہیٹ اسپیچ ہے. اگر اتنا پریشر ہوتا گوگل کے اوپر کہ پیسے ویسے کا نقصان ہونے لگتا تو پھر وہ اس کو ہٹا دے, کہتے ہیں یہ ہیٹ اسپیچ ہے. کیونکہ یہ ڈیسیجن جو ہے نا, بائی دا وے, جو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ہیٹ اسپیچ, وہ خود انٹرنلی
ان کے چند لوگ ڈیسائیڈ ٹھیک ہے. کریں. کوئی اس کا کمیونٹی کم از کم ان کو یہ کرنا چاہیے. جو ٹم وو ایک آدمی جس نے کتاب لکھی تھی اس مسئلے کے اوپر, ماسٹر سوئچ کے نام سے, گوگل کتنا پاورفل ہو گیا اس ملک میں, اس نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ کم از کم ایک کمیونٹی فورم ہونا چاہیے جس میں کچھ انپٹس ہوں جو ڈیسیژن لے کہ بھائی کیا اس میں اپروپریٹ ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آڈینس, آپ نے گفتگو سنی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جو مووی ہے کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے اس مووی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, یعنی کہ وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے اس کا بھی ایک جو ہے ضابطۂ اخلاق ہے, اور پروٹیسٹ جو ہے, اور اگر آپ اپنے آپ کو امت مصطفی کہتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے آپ کو رسول اللہ کی جو سنت ہے اس پہ اس کو فالو کرتے ہیں آپ کو پروٹیسٹ بھی کرنی چاہیے, جو کہ ایک پرامن پروٹیسٹ ہونی چاہیے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. آڈینس ویلکم بیک. آپ نے گفتگو سن رہے ہیں. پاکستان میں جو عشق یوم رسول کا جو دن بنایا گیا اس کی رات ہو گئی ہے, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج جو ہے ہم ایک اگین مثال قائم کرتے, لیکن آج جو ہے کئی سارے گھروں کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے کیونکہ ان کے عزیز آج اس دنیا میں نہیں رہے, ہلاک ہو گئے صرف اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں, جو کہ اتنی باربیرک قسم کی پروٹیسٹ تھی کہ جو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو ڈنڈوں سے مارا بھی جا رہا ہے, پولیس والوں کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے, اور اپنی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی سنت رسول کے اوپر عمل کر رہے ہیں, میری کم از کم سمجھ سے باہر ہے. اور جس نبی کے بہرحال ماننے والے ہیں اس کی جو سنت ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے جو ہے سب کو معاف کیا. لیکن ہم کیا رسول اللہ کی ناکام امت اپنے آپ کو ثابت کرنے کی قسم کھا چکے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. اور بات ہوئی, لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے. یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں اس کا کیا کیا جائے, اور آخر میں جو ہے سوال اٹھائیں گے کہ اس مسئلے کے ساتھ اب کس طرح سے نپٹا جائے, اور پاکستان کی مذہبی لیڈرشپ جو کہ کم از کم میری نظر میں اس وقت سنت رسول کے اوپر شاید عمل بھی نہیں کر رہی ہے, اس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, مسلمانوں کی لیڈرشپ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, اور امریکہ اور ویسٹ کی جو لیڈرشپ ہے یہاں پر کس طرح کا رسپانس آنا چاہیے اور کیا رول پلے کرنا چاہیے. سمنتور صاحب, آپ ذرا یہ کانسپریسی تھیوریز جو چل رہی ہیں نا یہ ذرا کمپلیٹ کر لیں گے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی تھیوریز کے لیے اس میں جو ہے فلانی حکومت نے پیسے دیے, اسرائیل کے پیسے ہیں, یہ جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں جس پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں میں, کس طرح سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں فراز کے اس میں جو ہے کسی قسم کی سازش تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے بلکہ بہت سکسیسفل تھیوری ہے کہ کتنا آسان طریقہ ہے شہرت اور دولت حاصل کرنے کا کہ یہ کام کیا جائے کہ کسی طریقے سے ان کے مسلمان جن ہستیوں کو مقدس سمجھتے ہیں 1.5 بلین کو یہ بار بار یہ فارمولا استعمال ہو رہا ہے یہ, اور ہر دفعہ کامیاب ہوتا ہے, اور ہر دفعہ جو بھی آدمی ہے وہ انتہائی دولت مند بن جاتا ہے, انتہائی جو ہے مشہور بن جاتا ہے. سلمان رشدی کی مثال ہے. اس کے بعد بھی جو ہے سارے لوگ, وہ جو ہے ڈینش جو چھوٹا سا اخبار ہوا کرتا تھا وہ جو ہے کامیاب گیا, جو ہے فلم میکر یہاں پر دوسری جگہوں پہ یورپ کے اندر, وہاں پر جو ہے نیدرلینڈ کے اندر, تو بہت جگہوں کے اوپر. تو یہ کوئی اس میں کسی کو سازش تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی شخص چاہے آج ان کو چیزوں کو دیکھ کے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, میں تو ایک ناکام سا آرٹسٹ ہوں, ایک ناکام سا مصور ہوں, ایک ناکام سا لکھنے والا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, فارمولا بالکل سامنے واضح ہے, نہایت آسانی سے کریں. خطرناک فارمولا نہیں ہے, اس میں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. یعنی کہ اتنے سارے جو وہاں پر 1.5 بلین ہیں اور جو مسلمان جو دنیا کے اندر ہیں ان سے آپ ان کو آپ مشتعل کر رہے ہیں, اور وہ بہرحال وہ اتنے بڑے وجلانٹی ہیں کہ وہ اپنے ممالک کے اندر جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سڑک پہ لا کے مار دیتے ہیں. تو یہ تو پاپولر تو آپ بے شک شاید ہو جائیں, لیکن آپ کی جان نہیں, جان اب یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں اس کی مثال یہاں پر کیوں نہیں رہیں گے, یہاں پر بھی تو یہاں پر بھی کیا مسلمان ہی بستے ہیں.
یہاں پر بھی تو شوٹنگ یہاں پر جو ہے ایک واقعہ سوائے اس کے جو یورپ کے اندر ہوا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کیونکہ یہاں پر جو بیچارے بستے ہیں لوگ ان کو اپنے ہی گرین کارڈ اس کی جو ہے لالے پڑے رہتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جیسے کہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں تھے, کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو کہ کبھی نہ کبھی بہت سے لوگوں نے مل کے اس کو چڑھانا نہیں شروع کیا, اس کو کہہ دیا کہ تم جو ہے موٹے یا جو ہے ٹھگنے یا جو ہے مینڈک یا کچھ بھی کہہ دیا اس کو. اب وہ بچہ جو ہے جتنا زیادہ چڑھے گا اتنا زیادہ مل کے وہ سارے اور کریں گے. وہ ایک فیڈ بیک ہے کہ آپ نے کیا کیا. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل نظر انداز کر دیں. آپ نظر انداز کر دیں گے بالکل وہ جو ہے ختم ہو جائے گا. لیکن وہ کام نہیں ہو رہا. وہ ہر دفعہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, انعام دیا جا رہا ہے اس رد عمل سے کہ نہیں اس میں فائدہ ہے. اور اس کا جو مقصد تھا دکھانا لوگوں کو کہ دنیا کو دکھانا کہ مسلمان جو ہے نا واقعی باربیرک ہیں اور جو ہے اس طرح کے ظالم ہیں اور یہ سب چیزیں, وہ تو اس کی بات جو ہے نا پروو ہو رہی ہے دیکھا جائے تو. سبا صاحب ٹاپک چینج کرتا ہوں, مسلمان لیڈرشپ کو کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں میرا اس میں بلکہ جواب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو تھوڑی سی لیڈرشپ ڈھونڈنی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس ہیں وہ یا تو نیو کولونیل ایرا کے وہ غنڈے ہیں جو پہلے گوروں نے بٹھائے تھے, یا جو بھی کولونیل ایرا کے مطلب the thugs that took over after the colonial masters, right? Basically that is what we were dealing with up to now. وہ قذافی ہو یا ایڈی امین ہو یا مبارک ہو یا ہماری ملٹری, وہ چلے گئے تو بیسک نہیں کہاں چلے گئے یار, مطلب ایجپٹ تک میں تو گئے نہیں, ملٹری وہیں کی وہیں بیٹھی ہے. اور اگر وہ پروسیس ہے بھی تو اب وہ پروسیس شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ میں پہلے سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اب جو پروسیس واقعی کھلا ہے نا نئی لیڈرشپ کا, اس کے لیے اب کمپٹیشن ہو رہی ہے. وہی کہا نا جیسے جہاں صاحب نے کہا کہ بھائی گورنمنٹ نے ہماری پاکستان میں خاص طور پہ لیڈرشپ دکھائی تھوڑی, کہ بھائی ہم نے کہا واحد ملک ہم ہاں ایک جتنا بھی برا کہہ لیں آپ پیسفلی کرتے ہیں, لیکن اس میں پھر بدماشی ہوئی, غنڈہ گردی ہوئی, وائلنس ہوئی. یہ ایسے ہی تو نہیں ہوئی نا. وہیں بات ہو جاتی ہے کہ لیڈرشپ کون دکھائے گا. بلکہ اگر آپ اس پورے ہنگامے میں کوئی ہوپ فل نوٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہوپ اینڈ چینج کا نوٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, تو وہ میرے خیال سے یہ ہے کہ یہی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں لیڈرشپ ابھر کے آتی ہے. اس پورے ہنگامے میں اگر کوئی کھڑے ہو کے عوام کی جو میجورٹی ہے یا اور لوگوں کی جو کہتے ہیں نا ایسپریشنز ہیں, جو ان کی خیالات ہیں, ان کی امیدیں ہیں, ان کو لے کے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے وہی اپرچونٹی ہے. سو لیڈرشپ میرے خیال سے ابھی تو آئے گی, اب تک تو نہیں آئی ہے, لیکن اب وہی بات نظر نہیں آ رہی. اور اب جو لیڈرشپ جو نظر آ رہی ہے, جس طرح سپاہی صحابہ جیسی تنظیمیں جو ہے نا موب کو لیڈ کر رہی ہیں, تو وہ تو بڑی خطرناک لیڈرشپ نظر آ رہی ہے. یہی تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ یہ سب غنڈہ گردی کرتے ہیں تو جو لوگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اچھے لوگ یا جو پیسفل لوگ ہیں, وہ تو جس کو کہتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری فرینکلی ہم آپ جو اتنے دور اپنے دیش سے بیٹھے ہیں وہ اسی لیے بیٹھے ہیں, رائٹ. ہماری تو جنریشن ضیاء صاحب کے زمانے میں اس کے بعد نکلی اس لیے تھی کہ حالات ایسے تھے یار ہماری یہاں دال نہیں گھٹنی. ٹھیک ہے, صحیح. ریاض حق صاحب لیڈرشپ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے مسلمانوں کی؟ اصل میں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری واقعی بڑی اوپن سوسائٹی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اوپن نہیں ہے, ان میں ایک ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں, یہ رہا ہے وہ رہا ہے. اب میں آپ کو ہم مادر پدر آزاد ہیں. میں چین کی مثال دیتا ہوں آپ کو. چینی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بڑی اچھی طرح آرکسٹریٹ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں مثلاً کہ بھائی اب جیسے امریکہ نے ان کی ایمبیسی پہ بامبنگ کر دی تھی وہاں بیلگریڈ میں, تو زبردست وہاں پر جناب پروٹیسٹ ہوئے پورے چین میں, لیکن وہ بڑے گورنمنٹ نے آرکسٹریٹ کیے. وہ یعنی میں نے یہ سنا یہاں تک ہوا کہ باقاعدہ بسوں میں پروٹیسٹرز کو لایا گیا, ٹھیک ہے, ان کو جو پتھر تھے وہ بھی گورنمنٹ نے سپلائی کیے, اور ان کو باقاعدہ ان سے کہا بھائی پتھر مارو جا کے. پھر اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم پہ ان سے کہا ٹھیک ہے اب ہو گیا بات, بس میں بٹھایا اور واپس جا کے ان کو ٹھیک ہے چھوڑا ہے. یہ کام پاکستان میں بڑا مشکل ہے کرنا. پاکستان میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے کہ جو لیڈرز کو سب کو جمع کریں, خاص طور پہ جب یہ مذہبی معاملہ ہے تو جو علماء وغیرہ ہیں ان کو جمع کیا جائے, اور ایک تھیم کریں کہ بھئی یہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جلد بازی میں نہیں, ایسے کہ نہیں اگلے ہفتے اگلے 4 دن بعد یہ کر رہے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ آور پرافٹ, لو آور پرافٹ. لیکن یہ ایک ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس میں یہ کانفرنسز ہوں گی, یہ میٹنگز ہوں گی, یہ ٹی وی شوز ہوں گے. پہلے سے پورا ایک کانکریٹ پلان بنایا جائے, اور اس کے تحت اس کو کوشش کی جائے. پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں, ان کو آزادی چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اب کوئی چائنیز کی طرح تو مینیج نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ وائلنس جو ہے نا وہ منیمائز ہو, اس طرح لوگوں کی ڈیتھس نہ ہو.
دوسرے ایک جنرلی ان کو بات یہ سمجھانی چاہیے لوگوں کو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ اپنا بیہیویئر کنٹرول کریں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کارٹون بناتے ہیں یا جو مووی بناتے ہیں یہ نہ بنائیں. آپ کو خود اپنے بیہیویئر پہ تو کنٹرول ہے نہیں. آپ دوسروں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کنٹرول کریں اپنا بیہیویئر؟ آپ ان کے لیے ایک مثال تو پیش کریں نا کہ آپ لوگ خود ریسٹرینٹ ہے آپ میں. جب آپ میں خود ریسٹرینٹ نہیں ہے تو ان میں کہاں سے آپ ریسٹرینٹ ڈیمانڈ کریں گے؟ آپ میں خود ٹالرنس نہیں ہے, آپ کے اپنے ملک میں ٹالرنس نہیں ہے, آپ نے جناب خون کی ندیاں بہائی ہوئی ہیں اپنے لوگوں کی, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ آپ کو ریسپیکٹ کرے؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ خود اپنے آپ کو پروف کریں گے آپ بربریک. ایک بلکہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ تھا ایک سیرین کا تھا جس کو میں پیرافریز کروں گا, وہ کچھ اس طرح سے اگر میں پیرافریز کروں اپنے کانٹیکسٹ میں کہ the only thing that seems to enrage the Muslim world today is a movie, a cartoon or an insult, but not the pool of blood of their own fellow citizens shed by their fellow Muslims in their own countries. صحیح بات ہے. ہم لوگ جو بس میں اتار کے اہل تشیع حضرات کو مار رہے ہیں, جو ہم نے جو ہے وہ کرسچنز کو سب کے علاوہ کسی کو سبھی کو قادیانی کو نہیں بخشا, ایک دوسرے خون کی ندیاں بہائی ہوئی ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگ ہماری ریسپیکٹ کریں. How can you demand respect from others when you have no respect for yourself? اپنا ہاؤس جو آرڈر میں لے کر آئے ہیں. سمندر صاحب آپ کی طرف سیم سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے, لیڈرشپ کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے؟ اچھا, لیڈرشپ جو ہے وہ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس قسم کے کسی جھانسے میں نہیں آنا چاہیے جو ایک مذہبی ہو. اس میں جو ہے سب سے زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی ہڑتال میں کیا ہوتا ہے. جمعے کی ہڑتال میں آپ جو ہے موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جمعے کی نماز میں جو ہے ساتھ شریک ہوں گے, پھر آپ نے گویا اپنا کنٹرول اپنے پاس سے نکال کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جو کہ لاؤڈ اسپیکر لیے مسجدوں میں بیٹھے ہیں, اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے مجمع کو چلائیں گے. تو یہ تو بالکل آپ نے ان کے لیے اسٹیج سیٹ کر دیا. ہاں کر دیا. آپ کو جو ہے ایسی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جمعے کو تو آپ کو بالکل یعنی کوئی ایسی ہڑتال کی جو ہے صحیح معنوں میں جو ایک سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان مزید کیا کریں, غریب ان کے اوپر بھی تو پریشر کا جو ہے نہیں پریشر تھا, لیکن وہ جو ہے کچھ اس کا طریقہ جو ہے نکالتے ہیں اس کو صحیح طرح چینل کرتے ہیں اس غصے کو, اس کو اس طریقے سے نہیں جو ہے بالکل. اور اس کے علاوہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کہ ایک پہلے ہی امن عامہ کی جو ہے وہ خرابی ہے, چنانچہ اس میں آپ کیسے کنٹرول کر لیں گے اتنے سارے لوگوں کو, وہ بھی جمعے کے روز؟ ایسا بالکل ہی نہ مطلب ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو پائے گا. چنانچہ جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے آئندہ کے لیے کہ کبھی بھی جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ جھانسے میں نہ آئیں. اس کو یقیناً اتنے سارے لوگ ہیں, ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے, لیکن اس کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ایسا کام کریں کہ جس سے یہ جو سارے لوگ ہیں کہ دوبارہ سے یہ مولوی کے چکر میں نہ آ جائیں یہ, اور پھر وہ اس کو موقع خطرناک مولوی کے چکر میں. ٹھیک ہے, سوال آخر میں اب یہ ہے کہ اس پورا کا پورا جو کیوس مچ گیا ہے اس کا سولوشن کیا ہے؟ کس طرح جو ہے نا مسلمان لیڈرشپ, امریکن لیڈرشپ, ویسٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو, اور ہمارے مسلمان جو لیڈرشپ ہے ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے ریزالو کرنے کے لیے؟ سر دیکھیں, میں وہیں واپس جاؤں گا کہ اس کے لیے آپ جیسے بہت دفعہ جب یہ اپنے مشرف صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی, اور بہت سارے لوگ جب امریکہ سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ کین امیریکا ڈو, وہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں سنسیئر سا ایک سوال آتا ہے جس میں میں بڑے سمپلی کہتا ہوں اٹس اے 2 word آنسر, بٹ آؤٹ. کیونکہ آپ جتنا اس کے اندر گھسیں گے اتنی اور اس کی گند ہوگی, رائٹ. ابھی بیچ میں 2-3 ایکٹیوسٹ سے بات ہو رہی تھی, اس میں پھر یہ ڈسکشن تھا کہ یار آپ اردو میں کہہ رہے ہیں, انگریزی میں کہہ رہے ہیں, دیز تھنگز میٹر. عوام جو ہے جو اس وقت مسلم اسٹریٹ جس کو آپ کہہ لیجئے, وہ ایک خاص مینٹل اس میں ہے جو آپ لوگوں نے بات کی. میں سن رہا تھا کہ شروع میں ہم لوگ لفظ لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, لیکن پھر بیچ میں جب چیز آئی تو پھر ورڈز لائک مینج اینڈ کنٹرول کم اپ. وہ میں بہت دنوں سے اپنے سلیکان ویلی میں بھی ڈسکشن ہوتا ہے کہ جی لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. ایوری لیڈر کین مینج بٹ ناٹ لیڈرشپ ٹرائز ٹو مینج تھنگس بٹ یو کین ناٹ مینج, اسپیشلی جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اس کی ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. اس وقت ان کا ایک مزاج آؤٹ ہوا ہوا ہے نا, ان کو کھانے کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. اتنی گرمی میں جب بجلی جاتی ہے تو پھر آپ لاجیکلی نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. سو یو کین ناٹ سے کہ جی چائنا میں جیسے کہتے ہیں, چائنا میں انہوں نے 100 جس کو کہتے ہیں نا, اب تو تقریباً کیا 101 سال سے ان کے یہاں نان اسٹاپ ریولیوشن چل رہا ہے نا, وہ ریولیوشنری اسٹیٹ چل رہی ہے ان کی. اور انہوں نے اپنی عوام کو جس کو کہتے ہیں نا کلچر اپنا پہلے ڈسٹروائے کیا, اور پھر کتنے کروڑ تو انہوں نے لوگ مارے. وہاں تک اب آپ جانا چاہ رہے ہیں تو چلیے, پھر چلتے ہیں, اس کے بعد پھر کنٹرول مل جائے گا سر.
پوائنٹ از رول کیا پلے کرنا چاہیے اس کو صحیح کرنے کے لیے؟ یہ بالکل صحیح کرنے کے لیے وہی کرنا چاہیے کہ بٹ آؤٹ اینڈ ٹاک دا لینگویج آف دا، کیا کریں امریکن وہاں سے نکل جائیں؟ امریکن وہاں سے نکل جائیں یا نہ. دیکھیں امریکہ کہیں نہیں جا رہا ہے، امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مطلب امریکہ افغانستان اور جو ہے نا عراق سے نکل جائے، کیا مطلب نکل جائے یا نہیں نکل جائے، دنیا میں سب سے بڑا سب سے طاقتور ملک ہے امریکہ، رائٹ؟ تو کیا امریکہ از اے نیسیسری ایگزسٹنس. ہمیں آپ کو کرنا یہ چاہیے. لیڈرشپ کی آپ نے کہی نا، لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ لیڈرشپ ہم سے آپ سے آئے گی نا. جیسے امریکہ میں ہم ابھی تو نہیں آ رہی تھی جلدی، لیڈرز آف اوپینین، لیڈرز آف سوسائٹی، ریلیجیس لیڈرز، سوشل لیڈرز. تو اب مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو آپ واقعی کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کام ہمارا آپ کا اور ایکٹیوسٹس کا ہے کہ آپ اور ہم بیٹھ کے تھوڑی سی لیڈرشپ دکھائیں، عوام کو ٹھنڈا کریں. کل صبح سے مطلب اپنے منہ میں مٹھو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن صبح سے میرا کام یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی چیز اگر کوئی پوسٹ کرتا ہے، اور ہمارے یہاں فیس بک، ہم تو سوشل میڈیا پہ کر لیں گے، لیکن یہ تو عوام سوشل میڈیا ہو، پرسنل ہو، ون آن ون ہو، ایک آدمی کے سامنے، 1000 آدمی کے سامنے، لیکن وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ سینس، اسپریڈنگ سینس. ٹھیک ہے. ریاض صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں لیڈرشپ کو، دونوں طرف کی لیڈرشپ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ اصل میں پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ایک اگر کوئی پاورفل اینٹی ہے تو وہ میڈیا ہے، آرمی کے علاوہ. آرمی کے علاوہ آرمی جو ہے وہ تو فورس یوز کرتی ہے، لیکن اگر آپ کو ذہنوں کو کنٹرول کرنا ہے لوگوں کے اور مینیج کرنا ہے ان کو، تو وہ میڈیا کے تھرو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کچھ الفاظ ہیں، جیسے ایون آج میں سن رہا تھا ایک ڈسکشن ٹی وی کے اوپر، ایک واجب القتل کا لفظ ایسا ہے کہ جو بہت ہی فریلی استعمال ہوتا ہے وہاں، کسی کی بھی خلاف کرو. اور یہ صاحب آج بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جس نے کارٹون بنائے ہیں اور جس نے یہ فلم بنائی ہے یہ واجب القتل ہے. ایک تو اس لفظ کو وہاں اس کی وکیبلری سے نکالنا، وائلنس بھرے الفاظ کو جو ہے میڈیا پہ استعمال ہی نہیں کرنے دینا چاہیے. صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ اتفاق سے وہاں ایک دوسری بیٹھی ہوئی تھی ANP کی بشرا گور، اس نے کہا کہ یہ واجب القتل ہر چیز پہ آپ لگا دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں اسلام کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا حق ہے. اور یعنی اس پہ جناب کافی دیر تک بحث ہوتی رہی، اور یہ حامد میر بیٹھا تھا، یہ جناب اس کو ماڈریٹ کر رہا تھا. یہ تو کچھ تھوڑا بہت سینس آف رسپانسبلٹی ان کو دکھانا ہوگا میڈیا کو، اور ان کا جو ایڈیٹوریل کنٹرول ہے وہ اس سلسلے میں بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہاں اگر کوئی ان کے میڈیا کے خلاف، ان کے مینجمنٹ کے خلاف بات کرے تو اس کو تو فوراً چھٹی کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی باتیں کرے کہ جناب کوئی فلاں واجب القتل ہے، فلاں واجب القتل ہے، تو اس کو اس کی کوئی سنائی. تو میڈیا کا ایک بڑا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ میڈیا کو کافی فریڈم ہے پاکستان میں، لیکن اس فریڈم کو کے ساتھ ساتھ وہ رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. یہاں کی لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کی لیڈرشپ کو یہ کرنا چاہیے جو آلریڈی کوشش کی آلریڈی کوشش کی ہے انہوں نے، کہ یہ ان کو سمجھائیں اپنے میڈیا کو کہ بھائی ان کی ان سب چیزوں کے امپلیکیشنز ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، تمہیں آزادی، اور ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے ہمیں بھی، اور نیشنل سیکیورٹی کی امپلیکیشنز ہیں ان کی. اگر فرض کیجئے کہ یہ چلتا رہا سلسلہ، تو کیا امریکہ اپنے کرنٹ لیڈرشپ دنیا میں اور پاور کو مینٹین کر سکے گا اگر وہ 1.5 بلین لوگوں کو مستقل افینڈ کرتا رہا؟ تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، ایز این امیرکن آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ should we allow this kind of thing to continue? Should the courts in this matter intervene and then take? I would even suggest maybe a suo motu action on this particular issue, because this is a very huge issue. جیسا کہ یہاں کے ایک چیف جسٹس تھے پہلے، اولیور وینڈل ہومز نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ٹھیک ہے فری اسپیچ کی رائٹ ہے، لیکن there is a certain limit to that free speech. ان کا ایک بلکہ یہ اوپینین انہوں نے لکھی تھی، ایک کیس تھا یہاں شینک ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1919 کہ the most stringent protection of free speech would not protect a man falsely shouting fire in a theater and causing panic. The question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent. تو ان کے لیے سوال یہ ہے ٹو ڈیسائڈ کرنا کہ is there a clear and present danger that will bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent. ٹھیک ہے. سمندر صاحب سیم کوشچن آپ کی طرف، دونوں طرف لیڈرشپ کیا کرنا چاہیے؟ معاملے کو ڈیفیوز ہونا چاہیے، میں چاہ رہا ہوں جلد از جلد ڈیفیوز ہو جائے. اچھا وہ ایسا ہوگا نہیں، اور بلکہ اس سے معاملہ اور بڑھے گا. ابھی جیسے کہ
آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نیو یارک کی میٹرو والا سلسلہ ہاں وہ بھی چل رہا ہے نیو یارک میں، فرانس میں جو ہے کارٹون بنا دیا ہاں، تو وہ جو ہے یہ معاملہ تو اب اور بڑھے گا، کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے شہرت اور دولت حاصل کرنے کا، تو یہ تو اور بڑھے گا یہ، اور اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ایسا کہ آپ جو ہے کسی لیڈرشپ کو، کیونکہ ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے یہاں پر، کوئی وہ تو ہے نہیں، نارتھ کوریا تو ہے نہیں امریکہ کہ اوپر سے سب کو منع کر دے وہ UN کے آپ کو لیول پہ پتا ہے نا کہ وہاں کے جو سب وے سسٹم نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا ہاں، سائٹ کو، لیکن وہ اب آ رہا ہے، کورٹ انٹروینڈ اینڈ کورٹ سیڈ نو یو ہیو ٹو الاؤ اٹ. نہیں تو وہ تو مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ لیڈرشپ میں کورٹس بھی آتی ہے نا یہاں کی. ہاں، لیکن وہ جو ہے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ یہاں پر ایک ایسی نہیں ہے کہ کوئی اوپر ایک بیٹھا ہو جو سب کے فیصلے کرے، وہ اس میں سب جو ہے، اگر وہ جو ہے یہاں پر وہ جو ہے کورٹ نہ مانتا تو پھر اس کے بعد وہ اپیل کرتے، وہ اس طرح جاتے، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کافی مختلف قسم کافی پیچیدہ مسئلہ ہے ملک یہ، اور جو ہے اس میں ایسا بالکل نہیں ہو پائے گا کہ جو ہے یہ آئندہ ایسا نہ ہو پائے اور سوچا جائے کہ ان کی جو ہے وہ بے عزتی نہیں کرنی یا اس سے بے عزتی ہو جائے گی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. اور وہاں پر یہ سلسلہ بھی اس طرح چلے گا، جو لوگ جو ہے اپنی قائدانہ دکان جو ہے چمکانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو جو ہے اٹھائیں گے، تو اس میں جو ہے جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں، آپ کے جیسے لوگ ہیں، وہ یہ کام کریں جو آپ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اس طرح کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو آگہی بڑھائیں. اور ہم جو ہے ایسی لیڈرشپ کی تلاش میں ہیں بذات خود میں، کہ جو کہ ایک سیکولر لیڈرشپ ہو، جو کہ ٹھیک ہے مذہبی یعنی کہ اس کا مسلمان ہو یا عیسائی، جو بھی اس کا مذہب ہو، لیکن وہ ان معاملات میں جو ہے وہ مذہب کو بیچ میں نہ لے کے آئے. میرے خیال میں وہی جو ہے ایسی لیڈرشپ ہے جو کہ ہمیں اس پورے جنجال سے نکال سکتی ہے، ورنہ اس طرف تو کوئی ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کسی قسم کی کوئی قائدانہ صلاحیت پیش کر سکتے ہیں مذہبی رہنما. میرا آخری سوال ہے آپ لوگوں سے، بالکل جو ہے نا 15 سیکنڈ میں جو ہے اگر آپ جواب دے سکیں، یہ جو ابھی جو اگلے الیکشن آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کو اب پولیٹیکلی اگلے الیکشن میں استعمال کیا جائے گا؟ کون سے الیکشن؟ امریکن الیکشن. دیکھیں اس کا اثر تو ہوگا، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح سے ابھی لیبیا والے ایشو پہ وہ ہوا، لیکن ڈائریکٹ افیکٹ اس کا آئی ڈونٹ تھنک اتنا کوئی خاص ہے، اس طرح سے ہوگا جیسے آپ نے دیکھا کہ لیبیا والے انسیڈنٹ پہ جو رومنی نے کہا، پھر ٹھیک ہے وہی پولیٹیکل گین مائلیج حاصل کی جائے گی. ریاض صاحب obviously I think they are already exploiting this. تو رائٹ رومنی نے کو تو فائدہ ہوگا. دو چیزیں، ایک تو لیبیا کے سلسلے میں بہت کرٹیسائز کیا اوباما کو، دوسرے کہ اب یہ جو ایڈ وغیرہ رن کیے ہیں اس کو بھی اپالوجی ٹور ہے ان کا. یہ ٹھیک نہیں، ابھی میرا خیال تھا ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں یہاں کی بھی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر لیڈرشپ کی نہیں، الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن میں لگ رہا ہے ایکسپلائٹ کیا جائے گا یہ اس موضوع پہ. نہیں، اس کا کوئی وہ جو ہے لینا، اس کے بعد اور اس وقت تک موضوعات آ چکے ہیں. یہ رومنی اور اوباما کی جو اس سے جو ہے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت یہ تو ایک ہاتھی کے اوپر مکھی ہے اس پورے سلسلے میں، اس میں کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر البتہ یہ ہوگا، اور وہاں پر مختلف جماعتیں جو ہے وہی کوشش کریں گی بتانے کی کہ یہی لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور امریکہ یہ کر رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے کام ہوگا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کو کتنی سپورٹ حاصل. ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور یہ صاحب نے گفتگو سنی. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ایک امپریشن دی جا رہا ہے کہ سارے امریکی شاید ایسے ہیں، امریکی حکومت ایسی ہے، ایسا قطعی نہیں ہے. امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے میری ڈائریکٹ بات ہوتی ہے یہاں پر، جو کہ اس مووی کو بری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں اور اتنے ہی ناراض ہیں شاید جتنے آپ ناراض ہیں. اور آپ کے جو جذبات ہیں، پاکستان میں جو لوگوں کے جذبات ہیں، مسلمان ممالک کے جذبات ہیں، وہ اس سے کافی حد تک ایگری بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگین کسی کے بھی پروفٹ کے اور جو مذہبی شخصیت ہے اس کے خلاف جو وہ جس طرح کی مووی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ جی جو ہے امریکہ کے جو پاکستان میں یا دیگر جگہوں پر مسلمان ممالک میں امبیسڈرس ہیں یا امریکی جو قوم ہے یا ویسٹ میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب ایسے ہیں، تو یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. مانا کہ آپ کا بہت اینگر ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے جو پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو امت مصطفی کہتے ہیں تو یہ جو باربیرزم اور یہ جو توڑ پھوڑ اور اپنی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ تو اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. فراز سید کو دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.